नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे, हम सबको अपनी आफियत में रखे, हमें ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, और मैं और आप अपना जो यहाँ वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मेरे और आपके लिए बेनिफिशियल बनाए, इस इल्म को इल्म नाफे बनाए, इसको हमारे दिलों में उतारे, हमारे अमल में उतारे, इसको आगे पहुंचाने वाला बनाए। एक दफ़ा हम सब मिलकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लास्ट वीक हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किस तरह तारुफ हुआ, हमने देखा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम, एक मजबूत खातून थी, एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी। अम, हम देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी से पहले 2 दफ़ा जो है उनकी शादी हो चुकी थी, 2 दफ़ा वो बेवा हो चुकी थी। तो सिंगल मदर थी और एक बिजनेस वुमन थी। मैं और आप खवातीन हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि एक औरत का, है ना, अब आज से आप 1400 साल पहले चले जाएं, आज भी एक औरत का जो है वो कारोबार को चलाना और कामयाबी के साथ चलाना और उसको बढ़ाना, उस कारोबार में इजाफा करना कोई मामूली और आम बात नहीं है। हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हम देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट खातून थी और एक खूबसूरत कैरेक्टर की खातून थी, और हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो यानी कारोबार को संभालती हैं, अपने शौहर का जो कारोबार उनको मिलता है, जो आखिरी उनके शौहर होते हैं, बल्कि उस कारोबार में जो है वो उसको बढ़ाती भी हैं, उसमें इजाफा भी करती हैं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होती हैं, फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वुमन होती हैं, खूबसूरत होती हैं, एक मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखती हैं, अमीर थी। ये तमाम क्वालिटीज यूजुअली इंसान के अंदर, यानी मर्द हो या औरत, है ना, किसी की कोई अगर बहुत ही अच्छे घराने से हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ये क्वालिटीज बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एरोगेंस डेवलप करती हैं, है ना। ऐसे लोग बाज़ औक़ात डोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत बॉसी होते हैं, लेकिन हम हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर मेरे और आपके सामने नजर आता है ना। एक बहुत ही हम्बल खातून जो है वो मेरे और आपके सामने उनकी कैरेक्टर नजर आता है कि शी हैड अ राइट बैलेंस, स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग एंड हम्बल। हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनका टाइटल था, उनको इस्लाम से पहले भी लोग जो है वो सैयदतुल कुरैश के नाम से जो है वो उनको पुकारा करते थे कि शी वॉज द लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ कुरैश। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी शादी है, ये अमीन की ताहिरा से शादी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे कुरान में सूरह नूर में फरमाते हैं ना, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। तो बिल्कुल हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाप हुआ, जो उनका जोड़ा बना, बिल्कुल इस आयत के ऊपर जो है वो परफेक्ट बैठता है ना। इंग्लिश में भी आपने एक फ्रेज सुना होगा कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि जो लोग सेम यानी मिजाज के होते हैं, सेम उनके टेस्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, वो एक साथ पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा की जो शादी हुई उसकी बुनियाद क्या थी, वो उन दोनों का खूबसूरत इखलाक था, है ना। हालांकि अगर आप देखें तो एक क्लास गैप था,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے اندر ایج ڈفرنس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واز ایٹ لیسٹ، یعنی جس کے اوپر میجورٹی یعنی اسکالرس کا اجماع، شی واز 15 ایئرز اولڈر دین ہم. لیکن ان سب چیزوں نے، یعنی جو ان کے درمیان باہمی محبت تھی، جو ان کے آپس میں مزاج شناسی تھی، اس کو کم نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دونوں جو ہیں وہ ان کی آپس میں محبت تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے بہت جو ہیں وہ مزاج شناس تھے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک پاکیزہ مرد جو ہے، جیسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک پاکیزہ عورت کے ساتھ ہی برسوں محبت کے ساتھ جو ہے وہ نباہ کر سکتے تھے، ان کے ساتھ ایک خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے شی واز proposed by the leaders of the Quraysh multiple times. جن لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پرپوز کیا، اس میں ابو جہل کا نام آتا ہے، اس میں عقبہ بن ابی معیط کا نام آتا ہے، اس میں ابو سفیان کا نام آتا ہے. 3 پاورفل اور ایروگنٹ مین. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کے پرپوزل جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی طاقت کے حوالے سے، اپنی دولت کے حوالے سے، اپنی نوبلٹی کے حوالے سے جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جو ہیں وہ مانے جاتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ اس وقت تو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ابو الحکم کے نام سے، دا فادر آف وزڈم کے نام سے پکارا جاتا تھا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی چیز کے پیچھے نہیں تھی، نہ ان کو طاقت سے کوئی سروکار تھا، نہ ان کو دولت سے کوئی سروکار تھا، نہ وہ کسی لیڈر کے پیچھے جو ہے وہ جانے والی تھی، بلکہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتخاب کرتی ہیں. اور ایک موقع پر آتا ہے حدیث سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کے والد کا نام جو ہے وہ خویلد تھا. خویلد بنو اسد کے سردار تھے یہ، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا فاطمہ بنت زاہدہ. آپ کو سیرت کے اندر بہت ساری خواتین کا نام فاطمہ نظر آئے گا، بہت ساری خواتین کا نام ہند نظر آئے گا. اور عرب کے اندر یہ بہت ایک رواج تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی یعنی بڑوں کے نام جو ہیں وہ رکھا کرتے تھے. اپنی دادی کا نام رکھا، اپنی بچیوں کے نام رکھ لی ان کے نام پر، ان کی پھپھیوں کے نام پر ان کے نام رکھ لیے، ان کی خالاؤں کے نام پر ان کے نام رکھ لیے. اور بیٹوں کے معاملے میں بھی یہی ہوا کرتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدیجہ نام کی کوئی خاتون ہمیں سیرت کے اندر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، اسلام سے پہلے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ ہم ہر خاندان میں جانتے ہیں کہ ہر دوسرے خاندان میں، ہر خاندان میں جو ہے وہ خدیجہ پائی جاتی ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی معاملہ تھا کہ محمد جو ہے یہ ایک ایسا نام تھا جو اسلام سے پہلے ایک معروف نام نہیں تھا. ہمیں سیرت میں کہیں اور کسی کا نام محمد نہیں ملتا ہے. تو 2 یونیک نیم تھے، حضرت خدیجہ کا نام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. اور دونوں کے ایک یونیک اور خوبصورت کیریکٹر ہمیں نظر آتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کی تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی ان کی فیملی کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ ان کی جو فیملی کے جن لوگوں کا میں اب ذکر کرنے لگی ہوں سیرت میں ایک امپورٹنٹ رول وہ پلے کریں گے. اور آپ کے لیے آسان ہوگا جب لیٹر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ جو ڈاٹس ہیں ان کو ایزیلی کنیکٹ کر سکیں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کے 2 بھائی جو ہیں ان کے نام آتے ہیں. ایک بھائی کا نام تھا عوام، اور عوام کے بیٹے تھے زبیر، ہے نا. آپ نے زبیر بن عوام کا نام سنا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. ان کی شادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے حضرت اسما. تو زبیر بن عوام کی شادی کس سے ہوئی؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
اور ان سے ان کے جو دو بیٹے ہیں ان بہت فیمس ہیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ان کے بیٹوں سے جو ہے وہ روایت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. خاص طور پہ ان کے بیٹے عروہ جو ہیں، عروہ بن زبیر سے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی کہ عروہ بن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. تو ان کے دو بیٹے جو ہیں وہ بہت سیرت کے اندر فیمس ہیں. ایک ہیں عبداللہ بن زبیر اور دوسرے عروہ بن زبیر. اچھا، پھر ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا حزام. جو حزام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نیفیو تھے، حکیم حکیم بن حزام کا نام بھی آپ نے سیرت میں سنا ہوگا. اور انہوں نے بھی سیرت کے اندر جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کیا، اور انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے وہ ہم ان کا کریکٹر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سیرت میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ بنت خویلد. ان کے بیٹے تھے ابو العاص. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی یعنی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو شادی کے چند دن بعد جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور ریکویسٹ پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی مکان کو چھوڑ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مستقل طور پر جو ہے وہ منتقل ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تجارتی سفروں پر تشریف نہ لے جاتے تھے بلکہ تجارتی کاروبار کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر معاش تھی اس سے جو ہے وہ آزاد ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی اس کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے چینجز آئے. ایک چینج تو یہ کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی فکر معاش نہیں کرنی پڑتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اب یعنی وقت کی جو وقت میسر آ گیا تھا، وقت کی فراوانی میسر آئی تھی. اور ہم اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ سیرت کے اندر جب یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانے لگیں گے تو یہ فیکٹر ہمیں وہاں پلے کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیونکہ جو ہے وہ معاشی ذمہ داری نہیں تھی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ غار حرا جا سکتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ بھی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے فائنینشلی. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایسے گھرانے کے ہیڈ ہیں جو کہ فائنینشلی جو ہے وہ سٹیبل ہے، جو کہ اب یعنی قریش کے اندر جو ہے وہ ایک ایلیٹ گھرانہ جو ہے جس کو لوگ جو ہے وہ ایک آئیڈیل گھرانہ سمجھتے ہیں، اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کے ہیڈ ہیں. اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لاسٹ ویک ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو ان کے پہلے شوہر تھے ان سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، ہند اور حالہ. اچھا، سیرت کی کچھ کتابوں میں اس طرح سے آتا ہے اور کچھ کتابوں میں ایسے آتا ہے کہ پہلے جو شوہر تھے ان سے ان کے دو بیٹے تھے، حالہ اور ہند یا حالہ اور حارث. اور حالہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کا نام تھا لیکن اس زمانے میں لڑکوں کا نام بھی جو ہے وہ حالہ ہوا کرتا تھا. اور آتا ہے کہ جو ان کے پہلے شوہر سے جو بیٹے حالہ تھے انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشنز کے اندر جو ہے وہ ان کی بہت خوبصورت روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. پھر جو ان کے دوسرے شوہر تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے ان کی ایک بیٹی تھی ہند. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد نوازی اس میں 6 بچے شامل تھے، ہے نا، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں.
سب سے پہلے قاسم، اس کے بعد پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عبداللہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک بھرا پورا گھر تھا، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 6 بچے تھے، اس کے علاوہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور کون موجود تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ تو ایک بڑا کنبہ تھا جس کا خیال جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں آتا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ ان کے گھر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد ہوتا تو لوگ ان کے گھر کی طرف لپکتے تھے، کہ جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک جنرس خاتون ہیں، اور جنرسلی جو ہے وہ یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر جو ہے وہ رقم جو ہے وہ خرچ کرتی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ان کا ہم ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ان کے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ان کی وجہ سے جو ہے وہ ابو القاسم ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے چلنا سیکھا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے گھوڑے کے اوپر بیٹھنا سیکھا، یعنی ہی واز ویری ینگ، جب ہی ان کا بچپن میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ جو ان کے دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، انہی کا لقب آتا ہے طیب اور طاہر۔ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبوت کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے اوپر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی سورۃ الکوثر؟ اس کے حوالے سے کچھ انسیڈنسز آتے ہیں، اور یہ انسیڈنسز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی جو ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں، اس دعوت کے لیے کیا قربانیاں دیں، اور وہ کس کرب سے اور کس تکلیف سے گزرے اس پیغام کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے عبداللہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا نبوت کے زمانے کے بعد، ارلی ڈیز میں، تو آس بن وائل سہمی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا، اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ جو ہے ان کی وفات ہوئی، تو ابو جہل جو ہے اس نے جو ہے وہ اس موقع کے اوپر ایسی ہی باتیں بنائیں جیسے کہ آس بن وائل کے حوالے سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ عقبہ بن معیط کے بھی حوالے سے آتا ہے کہ اس نے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی قسم کی جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ کسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے ہیں عبداللہ، ان کی وفات کے حوالے سے تو یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چچا ابو لہب جو ہے، ابو لہب جو ہے جس کا گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، نیبر تھا، وہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو وہ دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ گڈ نیوز، یہ خوشخبری دی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب لاولد ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی۔ یہ دل دکھانے والے اور دل کو توڑنے والے حالات تھے، جن حالات کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون دینے کے لیے سورہ کوثر جو ہے وہ نازل کی۔ اور ہم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہوں گے تو کس تکلیف سے گزرتے ہوں گے۔
وہاں ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی جو ہے وہ دکھ اور درد محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچتی ہوں گی تو وہ کیسا محسوس کرتی ہوں گی اور وہ کس کرب سے گزرتی ہوں گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑکٹا کہا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی یعنی نہیں ہے، ان کی نسلوں کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور آج ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو نفرت کے ساتھ اور حقارت کے ساتھ. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی دعوت کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہوئی جو دنیا کے اوپر چھائی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس صورت کے اندر سورۃ الکوثر کے اندر یعنی انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیہ کا هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، حوض کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا میں بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انتساب ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. قاسم سے یہ چھوٹی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آتی ہے کہ 30 سال تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئی، اور جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ان کی شادی جو ہے وہ اپنے خالہ زاد یعنی حالہ بنت خویلد جو ہیں ان کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوئی. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ابو العاص کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ یہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں آئے تھے، لیکن ایک مجبوری کی کیفیت کے تحت آئے تھے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ یعنی قریش کے تھے تمام لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، سب کے ریپریزنٹیٹیوز آئے تھے، تو یہ بھی مجبوری کی وجہ سے اس جنگ میں شامل ہوئے، لیکن انہوں نے لڑائی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور جو یہ قیدی بنائے گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قیدی بنا کر یعنی جب لے کر آیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ یعنی قیدیوں کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی یہ شرط لگائی گئی تھی کہ فدیہ دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں. تو اس موقع پر آتا ہے کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ اس وقت تک جو ہے وہ مکہ ہی میں موجود تھے، تو انہوں نے رہائی کے لیے جو ہے وہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے جو ابو العاص ہے ان کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جہیز میں دیا تھا. اس موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو ہے وہ ہار لایا گیا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بھیجا تھا رہائی کے لیے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رقت طاری ہو گئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عنہم اجمعین جو ہیں ان سے یعنی اجازت چاہی کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ واپس لوٹا دوں، اور جو ہے وہ ان کی شوہر جو ہیں ابو العاص کو جو ہے وہ رہا کر دوں. صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ ابو العاص جو ہیں ان سے یہ شرط رکھی کہ آپ کو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
انہا جو ہیں ان کو مکہ سے جو ہے وہ یعنی مدینہ جو ہے وہ بھیج دیں گے. اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد جو ہیں اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں کہ بھیجے کہ جو جا کر جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مدینہ لے کر آئیں. اس موقع پر آتا ہے کہ جب وہ لے کر جو ہے وہ حضرت زینب کو جو ہے وہ لوگ جو مکہ سے مدینہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا کہ جو چند اوباش قریشی تھے انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یوں دن دہاڑے نہیں جانے دیں گے. اور حبار بن اسود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نیزے سے جو ہے وہ آپ کو ڈرایا تو آپ کا جو اونٹ تھا یعنی وہ بدک گیا اور آپ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اونٹ سے گر پڑی. اور شی واز پریگننٹ ایٹ دا ٹائم اور جو ہے وہ ان کا حمل جو ہے وہ اس موقع پر ساقط ہو گیا جس کی وجہ سے آپ عرصے تک بیمار رہیں. کچھ لوگوں نے اس موقع پر جب وہ گریں تو بیچ بچاؤ کرا کر حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو جانے دیا. لیٹر آن آتا ہے کہ ابو العاص جو ہیں یہ میں نے آپ کو انسیڈنٹ بتایا 2 ہجری کا غزوہ بدر کے بعد کا. اچھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آلتو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اب تک لیکن مکہ کے لوگوں نے بہت ان کو پریشرائز کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق بھجوا دیں ان کو طلاق دے دیں. لیکن ابو العاص مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے طلاق بھی نہیں بھجوائی. لیٹر آن 5 ہجری کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ قریش کے ابو العاص جو ہیں قریش کا سامان تجارت لے کر جو ہیں وہ جا رہے تھے شام اور اس موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ جو تھا انہوں نے ان کا کاروان اور ساز و سامان اور ان کو پکڑ لیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ مدینہ پہنچے اور یہ چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں امان طلب کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ حضرت ابو العاص کو جو ہے وہ جانے دیا جائے مکہ واپس. ابو العاص جو ہیں اس موقع پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مکہ واپس جانے دیا. ابو العاص اس موقع پر جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچ کر جو سامان تھا ان کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ریٹرن کر دیا تھا. سامان تجارت جو تھا وہ مکہ کے لوگوں کے اندر انہوں نے واپس ڈسٹریبیوٹ کیا اور پھر جو ہے وہ مدینہ ریٹرن کیا انہوں نے اور اسلام قبول کیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایسا اس لیے کیا کہ میں فرسٹ ٹائم جب میں مدینہ میں تھا جب مجھے رہا کیا گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیچ میں جو ہے وہ یعنی معاملہ جو ہے وہ طے کروایا تو اس موقع پر بھی میں ایمان لے کر آ سکتا تھا لیکن پھر لوگ یہ سمجھتے مکہ کے لوگ یہ سمجھتے کہ میں ڈر کر جو ہے وہ ایمان لے آیا ہوں. تو جب میں رہا ہو کر مکہ چلا گیا اور میں ایک آزاد انسان تھا کسی کا مجھ پر پریشر نہیں تھا تو میں اس کے بعد جب ان کا سامان ریٹرن کر دیا تو پھر میں جو ہے وہ ایمان لے کر آیا تاکہ سب کو پتا چلے کہ میں فری ول کے اوپر جو ہے وہ میں نے اسلام قبول کیا ہے میں ایمان لے کر آیا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہا کا جو انتقال ہے وہ 8 ہجری میں ہوا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا اور آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یعنی ان کا جنازہ قبر کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ جس کا نام علی تھا اور نوجوانی کے عالم میں ہی وہ فوت ہو گیا. ان کی ایک بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا نکاح چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے اتبا سے ہوا تھا لیکن اسلام کی مخالفت کے اندر ابو لہب اتنا اندھا ہو گیا تھا اور اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا اور اس سے کہا کہ وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کو طلاق دے دیں اور ان کے بیٹے نے پھر ایسا ہی کیا. لیٹر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور پھر اس کپل نے جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں جو ہے یہ کپل جو ہے وہ شامل تھے.
آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا. ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے. جنگ بدر کے دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سخت بیمار ہوئی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یعنی ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ شریف میں چھوڑا. جس روز حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ فتح کی بشارت گڈ نیوز خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے غزوہ بدر کی، اسی روز رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. کین یو امیجن دا پین آف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی ہے یوم الفرقان، اور دوسری طرف ان کی بیٹی، ان کا جگر کا گوشہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پاتے ہیں. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح بھی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ابو لہب کے بیٹے اتیبہ سے ہوا تھا، اور اتیبہ نے بھی اپنے باپ کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو طلاق دے دی تھی. لیٹر آن جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر پر بیٹھے تھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ کی نماز جنازہ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سب سے چہیتی صاحبزادی تھی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ 62 کے بعد ہوئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ بدر کے بعد ہوا. جنگ احد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمیوں کی خدمت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھویا اور اس میں چٹائی کی راکھ بھری تاکہ خون بند ہو جائے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب بیٹیاں سب اولاد جو ہیں وہ ان کی انتقال ہو گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، ان کو آنر کرنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر جاتے، کسی سفر پہ تشریف لاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں نفل ادا کرتے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اللہ نے بلیس کیا 3 بیٹوں سے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی 2 بیٹیاں بھی آتی ہیں، 2 صاحبزادیاں. ان کے نام ہے ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. یہ یعنی اپنی بہنوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا انتقال جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا. ہم جب یہ سارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اولاد کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ غم آئے، ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پھر چھوٹے سے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بہت ہی جلد جو ہے وہ دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یعنی یعنی اولاد تھی، انیشلی ہی بہت ینگ، یعنی جب ان کے بیٹے تھے تو دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور لیٹر آن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سب سے محبوب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد کا جو غم ہے، اولاد کی جدائی کا جو غم ہے، وہ کتنا بڑا غم ہے، والدین کو توڑ دیتا ہے، والدین کو جو ہے وہ یعنی کیسے ایک بھی کسی کی اولاد جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ ساری زندگی اس کا غم نہیں بھولتی ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب اولادیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کے بچوں کا انتقال ہوا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ اسکالرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم ہو۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے جو تعلق یعنی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، ایک عام زندگی میں ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، اور جب انسان غمزدہ ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے انسان کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم کیسے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اس وقت، کیسے ہم اللہ سے اس وقت دعائیں مانگتے ہیں، کیسے ہم سجدوں کے اندر روتے ہیں۔ تو غم کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ جو رب کی پہچان رکھتا ہے نا، جو رب سے محبت رکھتا ہے، وہ اور زیادہ جو ہے وہ رب کے طرف جو ہے وہ اس موقع پر دوڑتا ہے، اور اس کا رب سے جو ہے وہ جو ہے مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ مضبوط تعلق جو ہے وہ درکار تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے۔ اس چیز نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر جو ہے اس کی پرورش کی، اللہ کی رضا میں راضی رہنے جو ہے اس کی صفت پیدا کی، ہے نا، جو کہ ایسنشل یعنی یہ کوالٹیز ہیں اس شخص کے لیے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ بدلنا تھا، پوری دنیا تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، ہے نا۔ اس کے اندر صبر کی جو اہمیت ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ پھر جو لوگ زندگی کے اندر مشکلات سے گزرتے ہیں، غم سے گزرتے ہیں، ایسے لوگ عموماً نرم دل کے ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں کا درد سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ سمپیتھائز کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ امپیتھائز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آزماتے ہیں، آزما کر ان کی ایمان میں، اپنے سے محبت میں، ان کے درجات میں جو ہے وہ بلندی کا جو ہے وہ باعث بناتے ہیں۔ یہ جو ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز ہم سب اپنی زندگیوں میں گزرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو زندگی کے اندر ایک مخصوص جو ہے وہ اس کی زندگی میں ٹیسٹ رکھا ہوتا ہے، ایک مخصوص وہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرتا ہے، اور وہ انڈیویجولی ہمارے حساب سے کیٹر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر اگر اس طرح کا ٹیسٹ ڈالا جائے گا تو یہ اپنے اللہ سے تعلق میں ایکسل کرے گا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مزاج شناس تھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا حال یہ تھا کہ جس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنر کرتے، جس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوتا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی یعنی ان سے محبت کرتی ہیں، اور پیارے وہ بھی ان کو آنر کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ دائی حلیمہ کا آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو ہے وہ دائی حلیمہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں ان کے گھر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائی حلیمہ کو دیکھا تو امی امی، میری ماں کہہ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے لپٹ گئے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔
اس موقع پر آتا ہے کہ دائی حلیمہ کو جب پتا چلا کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویٹ نرس ہیں، ان کی دائیاں ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 40 بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ ان کو عطا کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ تھا، تو ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی، اس کے حوالے سے بہت خوبصورت جو ہیں وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 15 سال جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے نبوت سے پہلے، اور 10 سال گزرے نبوت کے بعد۔ 25 ایئرز جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ He was in a monogamous marriage until the death of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10 نبوی کے اندر ہوا، اور انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا اور ان کے انتقال جو ہے اس ٹائم کو ہم اور ڈسکس کریں گے کہ کیا ریزنز ہوئے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کیا جو ہے وہ چینج جو ہے وہ پروڈیوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو محبت تھی وہ ایک یونیک محبت تھی، اور ایک ایسی محبت تھی کہ وقت نے جس میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ لیٹر آن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ شادی ہوئی، اور مدینہ میں یعنی جب تھے وہ، تو اس موقع پر آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جسامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم حسانہ ہو۔ پھر پوچھا کہ تم کیسی ہو، تمہارا حال کیا ہے، ہمارے بعد تمہارا کیا بنا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہوں میں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت پر اتنی توجہ دے رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں آیا کرتی تھی، یعنی ہمارے گھر یہ آیا کرتی تھی، ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میل ملاپ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان میں سے کسی پر مجھے ایسے رشک نہیں آتا تھا جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا۔ I didn't see her، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا، مجھے ان سے جیلسی فیل ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو غصہ دلا دیا، میں نے کہا خدیجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی پیاری بات، بہت ہی خوبصورت جملہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، بے شک مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ جیسے اللہ رزق دیتا ہے کسی کو اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اسی طرح سے ان کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ نیوں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چاہیے، ان کی محبت چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے رزق جیسے رزق نازل کرتا ہے ایسی ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی حالہ، وہ جو ہے وہ یعنی گھر تشریف لائیں، مدینہ کے اندر جو ہے وہ گھر تشریف لائیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے اندر آنے کی جو ہے وہ اجازت چاہی۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالہ ہیں، حضرت حالہ ہیں، ان کی آواز سنی، اور ان کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی آواز ریزمبل کرتی تھی۔ جب ان کی صرف آواز سنی
تو آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جتنی وہ جو میموریز تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہے نا، وہ ساری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گھوم گئی ہوں گی. اس موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حالا، اللہم حالا، اے اللہ یہ تو حالہ ہے، یہ تو حالہ ہے. ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے، ان کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ان کی حد سے زیادہ یعنی بڑھی ہوئی تعریف جو ہے ان کی، ان کا ذکر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ برا لگا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ آپ اس سرخ باج والی بڑھیا کا اس قدر زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. یعنی ایک وہ خاتون جن کے دانت بھی نہیں تھے، شی واز ویری اولڈ وین شی پاسڈ اوے، تو آپ ان کا اس قدر زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا کر دیا. یعنی مجھ جیسی بیوی، ایک ینگ جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ آپ کو ان کے متبادل میں دی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا اس موقع کے اوپر، اس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے چہرے سے آیا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہرٹ ہوئے ان کی اس بات سے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی اور ان کو کتنا غصہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر متبادل نہیں دیا، مجھے اس سے بہتر آلٹرنیٹ نہیں دیا. خدیجہ تو وہ تھی جو اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. انہوں نے اپنے مال کے ساتھ اس وقت میری مدد کی، میرے ساتھ ہمدردی کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے. اور اللہ نے مجھے اس وقت اولاد عطا کی جب وہ مجھے عورتوں کے اولاد سے محروم کر رہا تھا. یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ڈسکرپشن ہے نا، ایک بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیریکٹر جو ہے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ ہیومن بینگ، فرسٹ پرسن ٹو ایکسپٹ اسلام، ہے نا. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ یعنی شور نہیں تھے کہ واٹ ہیپنڈ ود ہم، یعنی جب پہلی وحی آئی تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیو واٹ ہیپنڈ، اور انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک چیزوں میں نہیں، کئی چیزوں میں فرسٹ تھی. پہلی وہ خاتون تھی جنہوں نے جو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نماز پڑھی. اور ایک یعنی روایت میں ایسے آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور وہ حرم میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ خاتون نکلتی ہیں اور وہ آ کے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خاتون ہے، تو وہ کہتی ہیں یہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو کہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے وہ آتا ہے اور ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ان کے جو ہے وہ یعنی چچا کے بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ہی واز ان ہارمز وے، یعنی مخالفت کے باوجود جو ہے وہ حرم کے اندر نماز پڑھتے تھے. اور ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ شی واز سائڈ بائی سائڈ، ہر موقع ہر جگہ پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جو ہے وہ محصور کیے جاتے ہیں، 3 سال تک جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. تو وہ جس ٹرائب سے وہ تھے، اس جس ٹرائب کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، حضرت خدیجہ اس ٹرائب سے نہیں تھی، ہے نا، وہ تو بنو اسد سے تھی. لیکن اپنے محبوب شوہر کا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ چھوڑنا انہوں نے جو ہے وہ منظور نہیں کیا. اور اس موقع پر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور 3 سال سخت مشکلات کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جو ہے وہ وقت گزارا.
ایک بہت خوبصورت روایت جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ٹورڈز ہر اینڈ آف لائف تھا، یہ مکہ کے اندر، کہ ایک موقع کے اوپر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ کچھ لے کر آ رہی تھی، اور جبرائیل امین نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے انفارم کیا کہ یہ خدیجہ ہیں، یہ آ رہی ہیں، یعنی آپ کے پاس، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا مشروب ہے، چنانچہ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب عز و جل کی طرف سے، تو انہیں ان کے رب عز و جل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں۔ اتنی اسپیشل ہوں گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کو کتنی محبوب ہوں گی کہ اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو سلام بھجوا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب عز و جل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور انہیں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیں جو موتیوں کی لمبی چھڑیوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ تھکاوٹ کا گزر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ نہیں سہا ہوگا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں ساتھ دینے کے لیے، ہے نا؟ کیسی کیسی باتیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوں گی، اپنی بیٹیوں کی انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، ہے نا؟ ان کے بیٹے کے انتقال پہ جب لوگوں نے خوشیاں منائی ہوں گی تو ان کا دل کیسے کٹا ہوگا، جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے محبوب شوہر کو جو ہے وہ مکہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ مجنون کہہ رہے ہیں، ان کو ساحر کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ ان کو کاہن کہہ رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ کے دل پہ کیا کچھ گزرا ہوگا جب وہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہوں گی تو ان کے کانوں تک جو ہے وہ روتے ہوئے بچوں کی، بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچوں کی آوازیں جو ہیں وہ ان تک پہنچی ہوں گی، کس کرب سے وہ گزری ہوں گی اس موقع کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر شعیب ابی طالب کی گھاٹی کو جو ہے وہ والنٹری جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ رہائش اپنی جو ہے اختیار کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا گھر آتا ہے کہ گھر ان کا کوئی عام گھر نہیں تھا، ان کا گھر ایک بڑا خوبصورت گھر تھا، ایک بہت بڑا، یعنی سینٹر آف سٹی کے اندر ان کا گھر تھا، اور ان کا گھر یعنی ملٹی سٹوری گھر تھا، ان کا بالا خانہ آتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ایک بالا خانہ تھا، انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ دعوت اسلام کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر کتنی ان کو خوبصورت خوشخبری دی، ہے نا؟ اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری مل سکتی ہے ایک عورت کو کہ اللہ رب العالمین خود جو ہے وہ ایک مومن عورت کو، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں، جبرائیل امین ان کو سلام دے رہے ہیں، ان کو جنت میں ایک گھر کی بشارت مل رہی ہے اس کی اپنی زندگی میں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وجہ سے بھی مجھے ان سے جو ہے وہ رشک پیدا ہوتا تھا کہ ان کو موتیوں کے گھر کی، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ پرلز، زیور جو ہے وہ عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں لگا دیا تھا، ہے نا؟ کہ جو آخری ان کے ڈیز تھے جو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، اتنا بھی پیسہ اور مال نہیں تھا کہ یعنی کوئی پراپر وہ کھانا کھا سکے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو موتیوں کے محل کی جو ہے وہ بشارت دی، اور کہا کہ جنت میں نہ کوئی شور ان کو ملے گا، نہ کوئی تھکاوٹ ان کو ملے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، 4 لائنیں بنائیں، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو، ان لائنز کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ، آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو کس ٹائٹل سے بلاتے ہیں؟ ام المومنین، مدر آف دا بلیورز۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کے لیے اسپیشلی ایک رول ماڈل، ہے نا؟ ان کی تربیت
جو ہے وہ ایک ماں کرتی ہے، ایک لڑکی کی اسپیشلی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی ماں کرتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت جو یعنی کیریکٹر ہے، وہ جو ایک رول ماڈل ہے، وہ میرے لیے آج بھی ہیں، وہ آپ کے لیے آج بھی ہیں، آج دنیا کی تمام مسلمان خواتین کے لیے. آلدو 1400 ایئرس کا بیچ میں ایک ڈسٹینس ہے، لیکن جو ان کا ایگزامپلری کنڈکٹ ہے نا، وہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ ہے، اور آج بھی میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ رہنما ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کے اندر ہمیں بہت زیادہ ان کے کیریکٹر کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے یعنی ہمیں چیزیں نہیں ملتی ان کی واقعات، لیکن دو چیزیں. اور ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ دا بیسٹ وومن آف ہر ٹائم. تو ہمیں دو چیزیں ان کی جو ہے وہ ہائی لائٹ ان کے کیریکٹر میں نظر آتی ہیں. ایک ایز اے وائف، اور سیکنڈ ایز اے مسلمہ، ایز اے اللہ کی بندی. تو ان دو چیزوں میں اور آپ اللہ کرے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو جو ہے وہ فالو کرنے والے ہوں، میں اور آپ دیکھنے والے ہوں کہ میں کیسی بیٹی ہوں، کیسی ماں ہوں، کیسی بیوی ہوں. میں اپنے پیچھے جو ہے وہ کیا لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ کر جاتی ہوں. مجھے میرے جانے کے بعد اگر یاد کیا جائے گا تو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا؟ کیا میں اپنے خاندان کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر کیا میں بہترین عورت کے طور پر جانی جاتی ہوں؟ ہے نا؟ بیسٹ وومن آف یعنی پورے ملک، پوری دنیا کے اندر، یعنی اس وقت بہترین عورت تو بہت دور کی بات ہے. میں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اپنے ان کیپیسٹیز کے اندر بھی کیا بہترین کے طور پہ جانی جاتی ہوں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی جو والدہ ہیں، ہماری جو ماں ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیریکٹر کو جو ہے وہ فالو کرنے والا بنائے. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان کے اخلاق سے جو ہے وہ سیکھنے والے، ان کی جنروسٹی سے، ان کی سپورٹیو نیچر سے، ان کی شفقت والے نیچر سے، کس طرح سے شی واز اے ہوم میکر، اور کس خوبصورتی سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے جنت کا نمونہ بنایا، اس کو اللہ کرے کہ میں اور آپ فالو کرنے والے ہوں، اپنے گھروں کو جو ہے وہ مثالی گھر جو ہے وہ بنانے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.